नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल क़वमी सुम्मा रिदा अन अबी बकरिम व अन उमर व अन उस्मान व अन अलिय्यिन ज़िल क़वमी अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम व कफ़ा बिहा मिन निअमा। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, अज़मत ज़हीर कादरी की तरफ से आपको सलामुन अलैकुम तिब्तुम। आप सुन रहे हैं इस्लाम की बहारों में अंबिया इकराम की हयात तय्यबा पर तकारीर और मुदल्लल तफसील के साथ आपको बताया जा रहा है कि हयात आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा सलामुन अलैहा का क्या सिलसिला था। आपने सुना कि शैतान ने उनको वरगलाया और झूठी कसम खाकर उनको बहका दिया, और दरअसल उसका मकसद क्या था कि जब ये फल खाएंगे या जो भी अल्लाह ने उस वक़्त बनाया जो उनके लिए जिससे उनको मना किया गया था, तो इनके लिबास जो हैं वो जन्नत के उतर जाएंगे और ये ज़मीन पर उतार दिए जाएंगे और फिर मेरे लिए और आसान हो जाएगा इन पर वसवसे डालना। वही बात हुई। आजकल हमारे जो डिज़ाइनर हैं, फ़ैशन डिज़ाइनर, वो शैतानी काम ही कर रहे हैं। कभी बाजू यहाँ से उतार दिया तो कभी बाजू इधर से उतार दिया, तो कभी कमीज़ छोटी कर दी तो कभी बड़ी कर दी। और बाहर के मुल्कों में अगर आप जाएं, ख़ास तौर पे यूरोप और अमेरिका की साइड पर, तो वहाँ पर फटी हुई पैंट जो है वो ज़्यादा महंगी है और जो सिली हुई है जिसमें पर्दा है वो सस्ती है। तो क्या किया, जब वो लिबास उतर गए, जब वो जो भी उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि झूठी कसम भी कोई अल्लाह की खा सकता है। आका अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, जब तू झूठी गवाही देकर, झूठी कसम खाकर वापस पलटता है तो तेरा जो पलटने वाला जो कदम होता है वो दोज़ख के अंदर होता है। तो क्या शाह फरमाया कि जब उन्होंने वो सिलसिला कर लिया, अब नीचे आ गए, अब ज़ाहिर बात है बरहना थे। जो लिबास पहना वो क्या था, उसका रंग क्या था? वो लिबास इंजीर के पत्तों का था, ऊद दरख्त के पत्तों का था, रंग सब्ज़ था। यानी जो पहला लिबास दिया गया पहले नबी को और उनकी ज़ौजा मुबारका को, वो सब्ज़ रंग का था। अंजीर के पत्तों को अल्लाह ताला ने शाह फरमाया, तूने मेरे नबी को पर्दा दिया है, इंजीर के पत्तों को और ऊद दरख्त के पत्तों को। क्या शाह फरमाया, ऊद तेरे अंदर क़यामत तक के लिए इतनी खुशबू पैदा कर दूँगा, इतनी ज़्यादा तेरी कीमत रख दूँगा कि सब लोग तुझे पसंद करेंगे अपने घर में खुशबू जो है वो इस्तेमाल करने के लिए। और इंजीर को अल्लाह ने क्या शाह फरमाया कि तेरी कसम कुरान पाक में शाह फरमाऊँगा, वत्तीन व ज़ैतून। और क्या शाह फरमाया, इंजीर जब तुझे कोई खाएगा उसको तेरे अंदर से अजीब अजीब जायके आएंगे। आपने अक्सर कभी इंजीर खाई होगी तो उसके अंदर से अजीब जायके आते हैं हर बार। फरमाया ये वो दो दरख्त हैं जिन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को पत्ते फराहम किए, और आदम अलैहिस्सलाम ने और बीबी हव्वा ने जैसे उनको सिलसिला हुआ उन्होंने वो पहने। आपको सरांदीप में उतारा गया और बीबी हव्वा को जद्दा में उतारा गया। और जब आप दोनों मिलते हैं, लेकिन इस मिलने से पहले आप ये ज़रा नोट करें कि आदम अलैहिस्सलाम की 1000 बरस उम्र है। आपने एक रवायत में आया कि 40 साल तक अल्लाह ताला के इश्क में आप रोते रहे कि अल्लाह मुझे तो तुझसे मोहब्बत बड़ी थी, मैं कैसे तुझसे दूर हो गया। जब आप रोते थे तो आपकी माशाल्लाह जश्मान मुबारक, यानी आपकी आंखें मुबारक इतनी प्यारी इतनी बड़ी थी कि उसके अंदर से जब आंसू आते थे तो वो ऐसे थे जैसे आबशारें बहती हैं, और वो जहाँ जहाँ पानी जाता था वहाँ वहाँ पर जायफल, जलवतरी, सौंफ, इलायची, बड़ी इलायची, दारचीनी, जो आप अक्सर खुशबूदार चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ उनकी फसलें बनती थी और क़यामत तक के लिए खुशबू उसके अंदर कायम रहेगी, क्योंकि वो इश्क के आंसू थे, रब ताला के इश्क के आंसू। अल्लाह ने उनको ज़ाया नहीं होने दिया। बीबी को जद्दा में उतार दिया। इससे क्या साबित हुआ कि मियाँ बीवी के अंदर जुदाई होना ये भी एक सज़ा है, इससे बचें। अल्लाह ताला ने तो उनको एक सिलसिला दिखाया ना दुनिया में जो कुछ होना था। तो क्या शाह फरमाया कि आप वहाँ पर रोते रहे, और एक रवायत में आया 300 साल, एक रवायत में आया कि 40 साल के बाद आपकी जो तौबा थी वो कबूल हुई, और आपने रोते रोते एक रोज़ आप लेटे हुए हैं तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर ख्याल आ रहा है कि मैंने अल्लाह को बड़े वास्ते दिए हैं
لیکن اللہ تعالیٰ مانتا نہیں، اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور میری بیوی بھی اتنی دیر سے مجھ سے دور ہے، تو اب میں کون سا ایسا واسطہ پیش کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ میری توبہ کو قبول کر لے۔ جب انہوں نے اپنا ذہن دہرایا، آنکھیں بند کی، تو فوراً عرش کے اوپر جو تختی لگی ہوئی تھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کو فوراً یاد آیا کہ محمد نام میں نے اللہ تعالیٰ کی عرش کے اوپر دیکھا ہے، یہ محمد کے نام کا واسطہ میں کیوں نہ دوں۔ آپ نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کا واسطہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آدم تو نے اس نام کا واسطہ دیا، لولاک لما خلقت الافلاق، اگر میں ان کو نہ بناتا تو میں زمینیں، آسمان، کائنات کوئی چیز نہ بناتا۔ فرمایا اگر تو ان کا واسطہ بہشت کے اندر دے دیتا اترنے سے پہلے، تو فرمایا مجھے قسم ہے اپنی پاک ذات کی، اپنی عزت و جلال کی، کہ میں تجھے کبھی دنیا میں نہ اتارتا، کہ مجھے نام محمد اتنا پیارا ہے۔ اسی وقت جب آپ نے واسطہ دیا، اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا، آدم تو نے بڑی اوپر ہاتھ ڈالا ہے۔ اب کیا ہوا؟ فرمایا میرے مالک مجھے دکھا یہ ہستی کون سی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم ایسے کرو، آپ نے اپنے ہاتھوں کو ایسے کیا۔ جب ہاتھ ایسے کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے انگوٹھے اتنے پیارے، اتنے خوبصورت، اتنے شفاف تھے جیسے شیشہ ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عکس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دکھا دیا۔ فرمایا آدم ابھی تو نے نام پر غور کیا ہے۔ جب انہوں نے نام دیکھا تو انہوں نے چہرہ دیکھا تو اپنی آنکھوں کو چوم کر انہوں نے لگا لیا۔ اب دیکھیں نا، بار بار پر تو لوگوں کے شرک ہو جاتے ہیں، جاہلیت کی فتوی ہے نا بھئی، اگر انگوٹھے چومنا شرک ہے تو پھر حجر اسود بھی نہ چومے بابا، وہ تو پتھر ہے۔ خانہ کعبے کو بھی نہ چومے، قرآن کی جلد کو بھی نہ چومے، قرآن کی جلد تو قرآن تھوڑی ہے، پھر تو ہر چیز شرک ہے، پھر وہ دنیا نہ ہوئی وہ کافرستان بن گیا۔ تو کیا شاہ فرمایا، یہ عشق کے تقاضے ہیں۔ بوسہ دیا نام محمد کو، اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا آدم علیہ السلام، فرمایا آدم ابھی تو آپ نے نام دیکھا، عکس دیکھا، کبھی آپ اپنے وجود کو چیک کریں کہ آپ کا وجود میں نے کیسا بنایا، وہ بھی نام محمدی پر بنایا ہے۔ فرمایا مولا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا آپ کے سر کو میم کی طرح گول بنا دیا، آپ کے کندھوں کو ہا بنا دیا، پشت کو پھر دوبارہ میم بنا دیا، اور جب تم لیٹ کے اپنے پاؤں اکٹھے کرتے ہو وہ دال بنا دی۔ فرمایا تمہیں لوگوں کو تو آدم نظر آتا ہے، مجھے محمد کا اسم نظر آتا ہے، مجھے محمد کا نام نظر آتا ہے، محمد کا نام نظر آتا ہے، تمہیں تو آدم چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، مجھے نام محمدی نظر آتا ہے، اسی لیے تو ان کی کسی گناہ پر میں جلدی پکڑ نہیں کرتا۔ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، گر حال اگر وہ خود پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ بابا ان کے تو نام کا اثر یہ ہے کہ نبیوں کی توبہ قبول ہو رہی ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیڑی، ان کی کشتی جو ہے وہ کنارے پر لگ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نام محمدی لیں، سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ یونس علیہ السلام نام محمدی لیں، مچھلی ان کو فوراً جا کر 40 دنوں کے بعد کنارے پر اتار آئی بڑے عزت و احترام کے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نام محمدی کا تویز نقش اپنے گلے میں ڈال لیں، تمام وحشت دور ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے ہاتھ کے اندر انگوٹھی ڈال لے، اس پر نام محمد لکھا ہو تو وہ سلیمان نبی ہے، اگر انگوٹھی گم ہو جائے تمام بادشاہت گئی، تمام نبوت گئی۔ تو کیا شاہ فرمایا آدم اگر تو ان کے نام کا واسطہ بہشت کے اندر دے دیتا تو میں تجھے کبھی دنیا میں نہ اتارتا۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ نام جو ہے ان کا نام ہی کافی ہے۔ نام محمد جگ تے تمیا، سب تو پہلے آدم چومیا، پھر جبریل امین نے چومیا، وچے چومیا صدیق عثمان جدے وچے 2 میماں۔ اللہ تعالیٰ نے میموں کے راز ایسے بنا دیے، فرمایا ایک میم تو ہٹا تو حمد ہو جائے گی، اس ہا کو بھی ہٹا دے مد ہو جائے گی۔ مد کیا ہے؟ دلیل، سایہ۔ فرمایا میم کو بھی ہٹا دے، صرف دال جو ہے وہ عربی کے اندر دلیل کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا محمد میری قدرت کی دلیل ہے، برہان ہے وہ۔ بابا یہ معرفت کے درس ہیں،
تنہا بیٹھ کے سننے والے درس ہیں یہ، تنہا بیٹھ کر سنیں، اللہ کی رحمت کا صدقہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس 20 منٹ کا صدقہ اللہ تعالیٰ آپ کو عاشق رسول بنا دے گا۔ آپ جب بھی سنواریں گے اپنے بالوں کو، کیا سوچ کر سنواریں گے کہ میں نام محمدی کی میم کی زلف کو سنوار رہا ہوں۔ جب بھی اچھا لباس پہنیں گے، اپنے کندھوں کو درست کریں گے، آپ کو محمد کی ہاں یاد آئے گی۔ آپ جب بھی لیٹیں گے، اپنے پاؤں کو اکٹھا کریں گے، وہ میم اور دال بن جائے گا۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا بولنا دیکھنا ہر چیز جو ہے وہ نام محمدی کا صدقہ ہو جائے گی۔ کیا کہنے کا مقصد کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا آدم اپنے وجود پر غور کر۔ جب دیکھا کیا پوچھا من انتا یا ربی، اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تیری اولاد میں سے ہے، لیکن دراصل روحانی طور پر یہ آپ کے بھی والد ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو آپ نہ ہوتے۔ تو لوگ کہتے ہیں جی نام محمدی کو ایسے نہ کریں تو ویسے نہ کریں، یہ سب جہلیت کے فتوی ہیں بیٹے۔ جب آپ عشق کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں آپ کو بہت کچھ ملتا ہے۔ کیا شاہ فرمایا آدم علیہ السلام نے جب اپنا چوما ہاتھ تو اس وقت سے یہ سنت جاری ہو گئی۔ ملا علی قاری جو ہیں موضوعات کبیر میں آپ شاہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے یہ عمل کیا ہے، میں کسی محدث کی بات کو نہیں مانوں گا، میں عمل صدیق کو لوں گا۔ حضرت صدیق اکبر بھی جو ہے وہ آنکھوں کو چومتے تھے جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا۔ آپ سرکار نے فرمایا جس نے میرے نام پر انگوٹھے چوم کر سنت آدم پوری کی اس کی نگاہ کو اللہ تعالیٰ کبھی خراب نہیں ہونے دے گا۔ دو نبیوں کا سلسلہ، ایک نبی کا نام آ گیا، ایک نبی کی سنت آ گئی۔ تو کیا شاہ فرمایا اب آدم علیہ السلام جب نیچے اترتے ہیں، آپ نے کبھی رات نہیں دیکھی تھی، کیونکہ جنت کے اندر رات نہیں ہوتی بیٹے، جنت کے اندر ہر وقت روشنی، ہر وقت دن ہوتا ہے۔ وہاں پر ایسے ٹائم ہوتا ہے، وقت تو خیر ہے نہیں جنت کے اندر، یعنی کہ سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ٹائم ایسے ہوتا ہے جیسے سحری کا وقت ہوتا ہے، ٹھنڈا ٹائم جو بیمار کو بھی دل کو طاقت دیتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام جب نیچے اترے تو رات پڑ گئی۔ اب وہ پریشان، ہر طرف دیکھیں دنیا میں بندہ ہی اور کوئی نہیں ان کے سوا، بیوی ہے تو وہ بھی اتنی دور ہے۔ اب آپ رونے لگ گئے، پھر روئیں، معصوم تھے نا، معصوم جو ہوتے ہیں وہ فوراً ہی رونے لگ جاتے ہیں۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام رونے لگ گئے، اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا اب اس کو رو لینے دو۔ اب روتے رہے، جب ہلکی ہلکی روشنی آئی، صبح کاذب جس کو کہا جاتا ہے، صبح صادق بھی کہا جاتا ہے، وہ دوسرا تھوڑا سلسلہ بعد میں ہوتا ہے، جب صبح صادق ہوتی ہے روشن ہو جاتا ہے، عیاں ہو جاتی ہے ہر چیز۔ تو کیا شاہ فرمایا صبح کاذب جب ہوئی، ہلکی ہلکی روشنی آئی، تو آدم علیہ السلام نے فوراً اٹھ کر 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اپنے نبی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وہ فجر کی 2 فرض جو تھے وہ بنا دیے کہ یہ آدم علیہ السلام کی در حقیقت یہ نماز ہے۔ آدم علیہ السلام پریشان بڑے ہوئے کہ یا اللہ یہ اندھیرا کہاں سے آ گیا، اس قدر پریشان ہوئے کہ وہ دن تو چڑھ گیا لیکن آپ کا چہرہ جو تھا وہ غم کے ساتھ سیاہ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا آدم ایام 20 کے روزے رکھیں، چاند کی 13 14 15 آپ کا چہرہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ یہ جو ہماری بینیفیشل پر اتنا پیسہ لگاتی ہیں نا، اگر آپ ایام 20 کے روزے رکھنے شروع کر دیں قیامت تک آپ کا چہرہ چمکے گا۔ تو کیا شاہ فرمایا آدم علیہ السلام جب نیچے اترتے ہیں فرشتے ساتھ لاتے ہیں آپ کو، اور آپ اس وقت ورد کیا پڑھ رہے تھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب فرشتے نیچے سے اوپر جاتے ہیں تب ان کے پر کھلنے کی جو پڑھائی ہے وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ یہ پڑھیں تو پرواز اونچی۔ آدم علیہ السلام ساتھ اپنے کیا لائے؟ حجر اسود، لوہا، عصائے مبارک جو عصائے موسوی بنا بعد میں پھر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، حجر اسود، سبحان اللہ، نیازبوں کا پودا، آگ، مٹی، ہوا، پانی، گندم کے بیج جو آپ نے آ کر پھر بوئے، اور تب وہ گندم پتہ کتنی ہوتی تھی؟ جتنا ایک شتر مرغ کا انڈا ہوتا ہے اتنا ایک گندم کا دانہ تھا۔ بی بی کو آٹا نہیں گوندنا آتا تھا، نہ پیسنا آتا تھا۔ جبرائیل امین آئے، آپ نے فرمایا بی بی آپ نے ایسے ایسے اس کو گوندنا ہے، آٹا بھی گوندنا حضرت جبرائیل امین نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا اور ان کو سمجھایا۔ اسی لیے کہا گیا روٹی کی عزت کریں، یہ گندم اوپر سے آئی ہے، پہلے تو گندم زمین پر تھی ہی نہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے جب یہ سلسلہ ہوا، اب آپ جدا ہیں اپنی بیوی سے، توبہ قبول ہو گئی،
اور جب آپ ملتے ہیں اپنی بیوی کو، آپ صفا پہاڑی پر بیٹھے ہیں، آپ کا لقب بھی صفی اللہ ہے، اللہ کا چنا ہوا بندہ، اور بیوی جو تھی وہ مروہ پہاڑی پر بیٹھی ہوئی تھی، اور ایک روایت میں میدان عرفات بھی آیا کہ وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات کو مقام محشر کے لیے چن لیا کہ تمام آدم علیہ السلام کے بچے یہاں پر اکٹھے ہوں گے۔ بی بی حوا سلام علیہا اپنے خامد کو ملتی ہیں، اور اللہ کی آپ قدرت دیکھیں، آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ سران دیپ سے آپ چلے جائیں مکے، تو آپ نے 30 قدم اٹھائے تو مکے پہنچ گئے، 30 قدم، اور جہاں آپ لیٹے ہیں آرام کرنے کے لیے وہاں پر اللہ نے ملک بنا دیے، جہاں جہاں قدم پڑے وہاں وہاں بستیاں آباد ہوئیں، اور 2 قدموں کے درمیان جو رستہ آیا وہ آباد نہیں ہو سکا، وہ قیامت تک غیر آباد رہے گا۔ کیا شاہ فرمایا، آدم علیہ السلام اب پہنچے، میاں بیوی کی ملاقات ہوئی، میدان عرفات، عرفہ کا مطلب کیا ہے؟ پہچاننا، وہاں پر آدم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو پہچان لیا، دونوں اکٹھے ہوئے، اور کیا شاہ فرمایا، آدم علیہ السلام کو اب یہ تھا سلسلہ کہ آپ نے کہا بھی میں تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو میرے پاس اب کیا سلسلہ ہوگا کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا، آدم تم ایسے کرو، ایک گھر بناؤ میرے نام کا، اور تم اس کے پاس بیٹھ کے عبادت کرو، جیسے فرشتے اوپر بیت المعمور میں جو عین خانہ کعبے کی سیدھ کے اوپر ہے۔ آپ کے علم میں اضافہ کروں، ایک بات بتاؤں آپ کو بڑی حیرت زدہ، اللہ تعالیٰ نے 15 کعبے پیدا کیے ہیں، 7 کعبے ایسے ہی خانہ کعبہ کے نیچے ہیں 7ویں زمین تک، اور اوپر بھی 7 کعبے موجود ہیں، 7 و 7 14 ہوں گے، اور ایک کعبہ وہ ہے جہاں جا کر آپ لوگ طواف وغیرہ کرتے ہیں، لیکن ان 15 کعبوں کا بھی ایک کعبہ ہے۔ حاجیو آؤ حضور کا روزہ دیکھو، اب کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو کیا شاہ فرمایا، آدم علیہ السلام نے وہ گھر بنایا، جیسے ان کو اینٹیں آئیں لگانی انہوں نے لگا دی، اب وہ کبھی انہوں نے گھر تو نہیں بنایا تھا، ظاہری بات ہے انہوں نے کبھی کام کیا نہیں تھا، اب وہ اپنے دل میں سوچتے ہیں پتہ نہیں اللہ کو پسند آیا کہ نہیں۔ جب ایسے ایسے کر کے اب انہوں نے ڈرتے ڈرتے اوپر دیکھا تو وہ گھر کے اوپر نور کی بارش برس رہی تھی۔ آدم علیہ السلام اس قدر خوش ہوئے، آپ نے اس گھر کا جو ہے نا وہ جھوم جھوم کر چکر لگانے شروع کر دی، جیسے بندہ بڑا خوش ہو تو جھومتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے اولاد آدم کے لیے اس کو طواف بنا دیا۔ فرمایا آدم تیرا یہ کلندرانہ گھومنا، تیرا یہ رقص کرنا مجھے منانے کے لیے ڈر ڈر کر، فرمایا یہ مجھے اتنا پسند آیا، اتنا عمل پسند آیا، اب قیامت تک کوئی بڑے سے بڑا بزنس مین ہو، اولیاء اکرام ہو، انبیاء اکرام ہو، غوث ہو، ولی ہو، ابدال ہو، جب تک یہاں تیری سنت جھومنے کی پوری نہیں کریں گے میں ان کا طواف نہیں لکھوں گا۔ آج پتہ چلا طواف کیسے شروع ہوا ہے، یہ طواف آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اپنے گھر کے چکر لگائیں، لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اپنے گھر کے چکر لگا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور اللہ کے گھر کا طواف کریں تو سبحان اللہ، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر روز خانہ کعبہ کی طرف 120 نظر رحمت کرتا ہے، 40 ہوتی ہیں ان پر جو نماز پڑھتے ہیں، 60 رحمتیں اترتی ہیں ان پر جو طواف کرتے ہیں، اور 20 رحمتیں اترتی ہیں ان پر جو خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر سب سے افضل نماز وہ ہے جو خانہ کعبہ کو دیکھ کر پڑھی جائے، کیونکہ یہاں پر تو ہم لوگ تصور کرتے ہیں نا، مرکز ہے ہمارا خانہ کعبہ، محور ہے، لیکن وہاں پر خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہے، اس کو دیکھ کر نماز پڑھیں تو بڑی افضل نماز ہے وہ۔ آج پتہ چلا طواف کیسے شروع ہوا ہے، آدم علیہ السلام کا رقص کرنا، جھومنا کہ میری یہ جو میرا ٹوٹا پھوٹا گھر تھا یہ قبول ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ رحمت کی بارش کرنی شروع کر دی، خانہ کعبہ کے آپ طواف کرنے لگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ سلسلہ پھر آپ کے اولاد کا جو تھا وہ شروع ہو گیا۔ انشاءاللہ اب اس کا بیان ہم اولاد کے بارے میں جو بیان ہے، جو آگے کبیر حبیل کا سلسلہ آئے گا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور بتائیں گے آدم علیہ السلام کی کتنی اولادیں تھیں اور انہوں نے کس طرح اپنا وقت جو ہے وہ زمین پر بسر کیا، اور ان کی اولاد میں سے ٹاپ کلاس کے جو بیٹے ہوئے وہ کون تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے مالک میرے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما، ہمارے ملک کو ہر قسم کی موذی بیماری سے اللہ محفوظ فرما، باہر کے ملکوں میں بھی جو پریشان حال ہے اللہ سب پر اپنی رحمت فرما، اور مرتے ہوئے منہ پر کلمہ حق جاری ہو برحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الکریم الامین طہ یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کلہم۔